नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज ये तीसरी नशिस्त है खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से। आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मनाक़िब और फ़ज़ाइल सुने हैं और समात फ़रमाए हैं। हदीस रसूल की रोशनी में मज़ीद इसी बात को बढ़ाते हुए मैं चंद एक रिवायात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और इस हदीस को जामे तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर सय्यदा कहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्लन नबिय्यीना वल मुरसलीन। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर भी और उमर भी तमाम अहले जन्नत बूढ़ों के सरदार होंगे, अव्वलीन में से भी और आखिरीन में से भी, यानी अंबियाए मा सबक की जो उम्मतें हैं, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक पहले नबियों की उम्मत के जो बूढ़े अहले जन्नत होंगे उनके सरदार भी अबू बकर और उमर होंगे, और मेरी उम्मत के जो बूढ़े अहले जन्नत होंगे उनके सरदार भी अबू बकर और उमर होंगे। इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, सिवाय नबियों के और रसूलों के, इसलिए कि नबी और रसूल का मकाम तो वराउल वरा है, वो तो तमाम खल्क़ खुदा से अफजल और आला है। अबू बकर हों या उमर हों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती कितनी ही आला मर्तबे और मकाम पर फायज़ क्यों ना हो, वो नबी के मर्तबे और मकाम को तो नहीं पहुँच सकता। लिहाजा उम्मतों में से, चाहे उम्मत पहले अम्बिया की हो या उम्मत सैयदुल अम्बिया की हो, अव्वलीन में से हों या आखिरीन में से, तमाम अहले जन्नत बूढ़ों के सरदार अबू बकर होंगे और उमर होंगे। और ये बड़ी मनकबत है हज़रत उमर के हक़ में भी और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में भी। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरज ज़ात यौमिन व दखल अल मस्जिद व अबू बकर व उमर अहदहुमा अन यमीनिही वल आखर अन शिमालिही व हुवा आखिज़ुम बियदिहिमा फ़क़ाल हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपके एक जानिब अबू बकर थे और दूसरी जानिब उमर थे, यानी दाईं तरफ हज़रत अबू बकर थे और बाईं तरफ हज़रत उमर थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथों को थामा हुआ था। दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ थामा हुआ है और बाएं हाथ से हज़रत उमर का हाथ थामा हुआ है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, ऐ सहाबा, ऐ अहले मस्जिद, जो आज तुम ये मंजर देख रहे हो मेरे यारों का कि एक पहलू में मेरा यार अबू बकर है और दूसरे पहलू में यार उमर है, तो हम इसी तरह कब्रों से भी उठाए जाएंगे। चुनाचे तारीख़ ने इस बात को साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र के साथ हज़रत अबू बकर को भी लिटाया हुआ है अपने पहलू में और हज़रत उमर को भी जगह दी हुई है अपने पहलू में। और जब कब्रें खुलेंगी क़यामत के रोज़ तो कब्रों से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी तरह रिफ़ाकत में और मईयत में और हुजूर की सोहबत में और संगत में अबू बकर दाएं तरफ खड़े होंगे और उमर बाएं तरफ खड़े होंगे। तीसरी हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और इसको भी जामे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے تھے اور 2 وزیر زمین پر، اور فرمایا میرے بھی 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ فرمایا جو وزیر آسمانوں کی سلطنت میں ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جو 2 وزیر زمین کی سلطنت پر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت کے یہ 2 صوبے ہیں، ایک سلطنت ارضی کا صوبہ ہے اور ایک جو ہے صوبہ سلطنت آسمانی کا ہے۔ آسمان والوں کے جو وزیر ہیں، آسمان والوں میں جو حضور کے وزیر ہیں وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت کے وزیر ہیں یعنی انسانوں میں سے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4تھی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی جامع ترمذی نے بھی اور سنن ابو داود نے، ان دونوں محدثین نے روایت کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت کأن میزانا نازل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت ووزن ابو بکر وعمر فرجح ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع المیزان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترتا ہے، فوزنت انت و ابو بکر، اور اس ترازو اور میزان کے اندر وزن کیا گیا ہے آپ کا بھی اور ابو بکر کا بھی، یعنی ایک ترازو کے پلڑے میں آپ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں آپ کا یہ عاشق صادق چراغ مصطفی کا پروانہ ابو قحافہ کا لخت جگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ترازو اٹھایا گیا اور وزن کیا گیا تو فَوَزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ، آپ کا اور ابو بکر کا جب وزن ہوا تو وزن کے اندر آپ غالب رہے اور آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ وَوَزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور پھر اسی ترازو کے اندر وزن کیا گیا ابو بکر کے ساتھ عمر کا، فرجح ابو بکرن، تو جب حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو تولا گیا تو اس مرتبہ ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا۔ وَوَزِنَ عمر و عثمان، پھر عمر کا اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا، فرجح عمر، تو فرمایا عمر اور عثمان کے وزن کیے جانے کے اندر پھر عمر کا پلڑا غالب رہا۔ ثم رفع المیزان، پھر میزان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ جب یہ خواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا تو فاستعارها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فساءه ذلک، اس خواب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کر دیا کہ حضرت ابو بکر کا بھی وزن ہوا، حضرت عمر کا بھی ہوا، حضرت عثمان کا بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ فرمایا خلافت نبوت، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا فرما دے گا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پریشان کیوں ہوئے؟ تو وہ اس وجہ سے کہ حضرت علی کا یہاں وزن کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی، ترازو کیوں اٹھا لیا گیا کہ خلافت یہاں 3 خلفاء تک بالاتفاق تھی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت پر تمام کا اتفاق ہے، حضرت عمر کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے، حضرت عثمان کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ الغالب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور کے چہیتے داماد بھی ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار بھی ہیں، تو جب ان کی خلافت کا وقت آیا تو بے شک خلیفہ یہ برحق تھے، صائب تھے، ثواب پر تھے، حق پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ جب آیا تو صحابہ کرام 2 حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک حصہ اور ایک دھڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اور صحابہ اور تابعین کا ایک دھڑا اور ایک حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو خلافت یہاں حضرت علی کے زمانے میں اس طرح متفق علیہ نہ رہی جیسے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھی، عمر کے زمانے میں تھی، عثمان کے زمانے میں تھی۔ اس لیے ثم رفع المیزان، پھر میزان اٹھا لیا گیا۔ خلیفہ حضرت علی ہی برحق تھے، ثواب پر بھی حضرت علی ہی تھے، لیکن حضرت علی کے زمانے میں صحابہ کرام 2 حصوں میں منقسم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکتوب علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وزیراہ ابو بکر الصدیق و عمر الفاروق۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کے مرید بھی ہیں، حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں، کہ عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور عرش کے پایوں پر یہ بھی لکھا ہے وزیراہ ابو بکر صدیق و عمر الفاروق، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے جو کہ صدیق ہے، اور دوسرا عمر ہے جو کہ فاروق ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز بن عبد المطلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل ایدنی من اہل السماء بجبرائیل و میکائیل ومن اہل الارض بابی بکر و عمر۔ عبدالعزیز بن عبد المطلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے تقویت عطا فرمائی 2 شخصوں کے ذریعے سے جو آسمان میں ہیں، اور 2 شخص ایسے ہیں کہ جو زمین میں۔ فرمایا اہل آسمان میں سے اللہ رب العزت نے جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے سے میری تائید فرمائی اور میری مدد اور نصرت فرمائی، اور اہل زمین میں سے ابو بکر اور عمر کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے میری تائید بھی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے میری نصرت اور مدد بھی فرمائی اور مجھے تقویت عطا فرمائی۔ تو اس لیے وزیر تقویت کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق بھی اور حضرت صدیق اکبر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امور دین کے اندر حضور کو تقویت دینے والے اور نبی علیہ السلام کے مشن کے مؤید تھے، اور آپ کے مشن کو جاری اور ساری رکھنے والے تھے اہل زمین میں سے، اور اہل آسمان میں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے مؤید بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مددگار بھی ہیں۔ آخری حدیث آج کی گفتگو کی ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور مسند رزین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ فرماتی ہیں بینا راسو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حجری
فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال نعم عمر قلت فأين حسنات ابی بکر قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چاند کی چاندنی تھی اور چاند کی چاندنی میں آسمان کی پیشانی پر ستارے جگمگ کر رہے تھے، چمک رہے تھے، دمک رہے تھے۔ ستاروں کی کثرت اور وفرت اور چمک اور دمک کو دیکھ کر میں نے پوچھا، جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور میری گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور چاند آسمان کا جگمگ کر رہا تھا۔ میرا چاند میری گود میں ہے، آسمان کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے۔ میں نے اسی اثناء میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عمر، ہاں ہے میری امت میں سے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ حضرت عمر ہیں۔ اس حدیث نے نتیجہ یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی آگاہ ہیں اور حضرت عمر کے اعمال کی اور نیکیوں کی تعداد سے بھی آگاہ ہیں۔ پتہ چلا عالم ملکوت ہو، عالم سما ہو یا پھر عالم شہادہ ہو، آسمان کے ستارے ہوں یا پھر روئے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی ہو، نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بے خبر ہیں اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی امتی کے اعمال کی تعداد سے بے خبر ہیں۔ حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، حضور اپنی امت کے اعمال کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو حضور نے فرمایا، نام عمر، ہاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر میرے جس امتی کی نیکیاں ہیں وہ عمر ہے۔ نام عمر تبھی کہا جا سکتا ہے کہ جب حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہوں اور حضرت عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہوں۔ جب یہ جواب سنا حضرت عائشہ نے تو کہا، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ پھر میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آپ کے اس خلیفے حضرت عمر جو آپ کا صحابی ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا غلام ہے، جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کا محب ہے، اگر اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو پھر میرے باپ حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہیں۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو لیل و نہار پر مشتمل ہیں وہ ایک طرف، اور تیرے باپ حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ایک طرف۔ عمر کی ساری نیکیوں کا مجموعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تعداد میں بے شک وہ زیادہ ہیں، مگر کیف میں، کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یار غار ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک نیکی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں پر غالب ہے اور حاوی ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔